अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। मलाला यूसुफ़ज़ई ने एक किताब लिखी है और उस किताब के अंदर ऐसी-ऐसी बेहुदा बातें हैं कि जिनको पढ़ने के बाद और सुनने के बाद लोग सीख पा हो गए हैं। लेकिन मोहतरमा जो हैं वो कह रही हैं कि मैं तो उस वक़्त झूले लाल थी, मुतअद्दिद बार वो नशा भी करती रही हैं और किस तरह से नशा किया जाता है, धुएँ को किस तरह से खींचा जाता है, बगैर खाँसी के उसमें उन्होंने तरीके भी बताए हुए हैं। नोबल इनाम याफ्ता ये जो मलाला हैं जिनको मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर लीडर के तौर पे लॉन्च करने का प्लान है, इनका सारा कच्चा चिट्ठा आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। और मज़ेदार बात ये है कि किताब अभी आने वाली है। लेकिन मैं पहले ही आपको सारी किताब का खुलासा भी बता दूँगी और उनकी जो बायोग्राफ़ी यानी कि जो उनकी सवाने उम्री है उसके बारे में भी आपको सब कुछ बता दूँगी। तो देर किस बात की है, आज के वीडियो में ये भी होगा और इसके अलावा एक और ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज के व्लॉग की जो पहली ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ज़रा अच्छी ख़बर है, तो मैंने सोचा कि पहले आपके साथ मैं ये ख़बर शेयर कर लेती हूँ। खबर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के मज़ाकरात जो हो रहे थे, अब वो फाइनली हतमी मराहल में पहुंच चुके हैं और तकरीबन 1.2 अरब डॉलर्स का मुआहदा जो है वो मुतवक्के है। और ऐसा कहना है हमारे जो वजारत ख़जाना के लोग हैं जनाब उनका। आलमी मालियाती फ़ंड यानी कि आईएमएफ मिशन के 7 प्रोग्राम के जायज़े में मज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जो कि एक खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान का आईएमएफ से 1.2 अरब डॉलर के इजरा के ऊपर मुआहदा जो है वो इसी हफ्ते इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो बार बार पाकिस्तान के अंदर जंगे मुसल्लत करके ये समझ रहे थे कि आईएमएफ तो इस तरह की इकोनॉमी के साथ चलेगा नहीं और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और जो उनके ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो पहले के मुकाबले में अब कितना मुस्तहकम हो चुका है। और सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का एग्रीमेंट अब मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान का 7 अरब डॉलर्स का एक्सटेंडेड फंड जो है वो भी दूसरा जायज़ा जो है उसके ऊपर ज़ेरे गौर है। और 1.4 अरब डॉलर्स का जो फंड है फैसिलिटी प्रोग्राम, उसके ऊपर भी जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिया जाएगा। और बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर कम से कम 1 अरब डॉलर के जो बॉन्ड्स हैं उनके इजरा का भी पाकिस्तान प्लान कर रहा है। यूरो डॉलर्स या स्कूक बॉन्ड्स के लिए भी तमाम ऑप्शंस को पाकिस्तान ज़ेरे गौर लाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अच्छे होने जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं जी मलाला यूसुफ़ज़ई की। और मलाला के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि शुरू ही से इनकी शख्सियत जो है वो काफ़ी मुतनाज़ रही है। और जब ये लड़की पाकिस्तान के अंदर थी और जिस तरह से पाकिस्तान को बदनाम किया गया, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात नहीं होते, होते हैं, आए रोज़ होते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़ये को प्ली बना के जिस तरह से ये बाहर के मुल्क में सेटल हुई, इसने वहाँ पर पॉलिटिकल या जिस तरह भी असाइलम लिया और फिर जिस तरह से पाकिस्तान को बदनाम किया, और फिर जो इसकी हरकतों सकनात थीं, और जो पिछले दिनों में इसने एक बड़ा ही शादी के हवाले से भी एक लिव इन रिलेशनशिप के हवाले से भी एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बयान दिया था, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसकी बायोग्राफ़ी जो लोग भूल गए हैं, मैं उनको वो भी बताऊँगी। लेकिन अभी मलाला फिर से जो शह सुर्खियाँ हैं जनाब, उनका एक हिस्सा बनी हुई है। क्यों? कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने अब की बार जनाब खुलकर इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि वो भी प्योरी है। प्योरी मतलब वो भी नशा करती हैं और एक बार नहीं मुतअद्दिद बार नशा करने का उसने एतराफ़ जो है वो कर लिया है। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। अब ऑक्सफोर्ड का एक जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर है पढ़ाई के लिहाज से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे नशे करते हैं या जो कुछ भी करते हैं वो खैर अपनी ज़िम्मेदारी पे करते हैं। खान साहब भी ऑलरेडी नशे का उन पे इल्ज़ाम लगता रहा है। अब मलाला यूसुफ़ज़ई को तो इतना भी ख़्याल नहीं आया कि अगर उस लड़की को ये पता होता कि पाकिस्तान का क्या कल्चर है, पाकिस्तान के क्या लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या चलता है और क्या नहीं चलता। लेकिन बहरहाल उस खातून ने इस चीज़ का ख़्याल ना रखते हुए, इस बात का ख़्याल भी ना रखते हुए कि मशरकियत के अलावा वो अब शादीशुदा भी है, मगर उसने जनाब कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम के दौरान उसने बहुत बार नशा किया है और नशा करके उसने कौन-कौन से कैसल्स देखे हैं, उसने क्या-क्या कुछ देखा है नशे के दौरान। वो जो झूले लाल कहाँ-कहाँ पहुँचती रही है, चलिए मैं उसकी तफ़सीलात आपको बताती हूँ। माशाल्लाह से नोबेल प्राइज़ इसको मिल चुका है। मज़ेदार बात है कि ट्रंप अभी तक रो रहा है, उसको नहीं मिला और ये एक लड़की को मिला है। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि एक लड़की जो अपने टीन्स में थी, टीनेज में थी, वो अपने घर से जाती है जनाब, वो जाके स्कूल में जाती है, रास्ते में बकौल उसके कि तालिबान या कोई भी उसको गोली मार देते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर वो नोबेल इनाम ले लेती है। मुझे बताएं कि रोज़ाना कितने कत्ल होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और मैं किसी कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। कितनी बच्चियां रोज़ाना कभी किसी की नाले से लाश मिल रही है,
کبھی کوئی آپ کو نہر سے مل رہا ہے، کوئی دریا میں کود جاتا ہے، اسی کو نوبل انعام ملنا تھا، اندازہ کریں آپ۔ تو یہ پوری ملی بھگت تھی، پوری ایک چیز تھی تاکہ ایک سٹرگل دکھا کے جو ہے وہ ایک خاتون کو پاکستان کے اندر مستقبل کے اندر لانچ کیا جا سکے۔ بہرحال برطانوی اخبار ہے دی گارجین، انہوں نے جناب کہا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے 2025 میں سامنے آنے والی اپنی یادداشت میں منشیات استعمال کرنے کا اعتراف جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کی جو سوانح عمری یعنی کہ بایوگرافی ہے، اس کا نام ہے جی فائنڈنگ مائی وے۔ 21 اکتوبر 2025 کو یہ آنے والی ہے، لیکن اس کی بایوگرافی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں گی۔ کتاب جو ہے اس میں اس نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور چیلنجز کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ کتاب میں اس نے اپنی زندگی کے مختلف واقعات کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے کتاب میں اپنے آکسفورڈ یونیورسٹی کے دنوں میں ایک واقعہ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، جس میں وہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے وہ نشہ یعنی کہ ویڈ استعمال کرتی تھی، اور اس کے طالبان کے ہاتھوں جو اس کو گولی لگی تھی، اس صدمے کی یادیں جو ہیں وہ نشہ کر کے وہ واپس انہی یادوں میں کھو جاتی تھی۔ وہ لکھتی ہے کہ نشہ کرنے کے بعد وہ شدید خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی تھی، اسے شدید الٹیاں آتی تھیں اور اس کا جسم لرزنے لگتا تھا۔ وہ اس قدر صدمے میں چلی جاتی تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس پورے قصے سے متعلق وہ لکھتی ہے کہ ایک رات وہ اپنی یونیورسٹی کی ایک دوست ہے جس کا نام ہے انیسہ، اس کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پرانے شیڈ میں گئی، جہاں اس نے اس کی سہیلی انیسہ اور 2 لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے وہ لکھتی ہے کہ وہاں لڑکوں اور لڑکی کے سامنے میز پر ایک عجیب سا شیشے کا آلہ رکھا ہوا تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکے کی جانب سے اسے استعمال کرنے کے بعد انہوں نے بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ مستقبل کی لیڈر ہے جو پاکستان میں لانچ ہونی ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ اس نے پہلے بھی بھنگ جو ہے وہ آزمائی ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی خاص اثر اس کے اوپر نہیں ہوا تھا، لیکن اس ویڈ کے استعمال نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ماضی میں پہنچ گئی اور اسے ایسا لگا جیسے وہ 15 سال کی عمر میں واپس سوات پہنچ گئی ہے۔ کیا نشہ تھا جس نے اس کو بغیر ویزے کے سوات پہنچا دیا۔ اس نے کہا پہلی بار ویڈ کا جب اس نے نشہ کیا تھا تو اس وقت اس نے جب دھواں کھینچا تو وہ زور زور سے کھانسنے لگی، اور کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ کوشش کی اور وہ دوبارہ کھانسے بغیر دھواں اندر لے گئی۔ سبحان اللہ، وہ اپنی کامیابی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کیسے بنا کھانسے آپ دھواں اندر کھینچ سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کمال ہے۔ مجھے تو حامد میر کی بڑی یاد آ رہی ہے، کیونکہ حامد میر نے ہی اس کی سب سے پہلے پروگرام کر کے اس کو گلوریفائی کیا تھا، اور حامد میر کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ بہرحال ملالہ یوسفزئی لکھتی ہیں کہ نشہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں۔ ان کے دماغ نے ان کے وقت کا حساب کھو دیا اور ان کا ذہن بالکل معاف ہو گیا۔ کتاب میں اسے لکھا کہ وہ اپنے ہاسٹل کی طرف جب واپس جانے لگی تو اس کے پاؤں بہت بھاری ہو گئے اور چلنے میں دشواری ہوئی۔ اس کے پٹھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اپنے جسم میں حرکت دینے کی اس نے کوشش کی، لیکن اس کے جسم نے جواب دینا بند کر دیا۔ پھر اچانک اسے شدید خوف نے آ گھیرا۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کیفیت میں جب وہ چلی گئی تو اس نے 15 سال کی عمر میں جب طالبان کے حملے کے بعد کوما محسوس کیا تھا تو ویسا ہی اس کو محسوس ہونے لگا، اور اب وہ خوفناک مناظر اس کے سامنے دوبارہ سے آ گئے جو اس کے ساتھ ہوا تھا سوات میں، اور اسکول بس ایک بندوق برادر شخص اور ہر طرف خون اور اسٹریچر پہ ہجوم کے درمیان اس کو جا کے اس نشے نے واپس لا کھڑا کیا۔ اس نے لکھا کہ اس وقت اپنے دماغ میں وہ چلاتی رہی لیکن اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا، اور اپنی سمانح عمری یعنی کہ بایوگرافی میں اس نے لکھا کہ اسے اپنی دوست انیسہ اٹھا کر ہاسٹل کے کمرے میں لے گئی جہاں وہ فرش کے اوپر گر گئی۔ پھر سانس لینے میں اس کو دشواری ہوئی اور وہ مسلسل خوفزدہ رہی اور ایسا لگا کہ اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے کوما کے دوران وہ اسپتال میں اس کے گلے کے اندر ایک ٹیوب تھی۔ وہ لکھتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد باتھ روم میں جب وہ گئی اور اسے کہہ آئی، اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور اس کے سامنے خوفناک مناظر جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتے تھے، اور وہ چیخنے چلانے لگتی تھی اور خوف کے مارے پوری رات اس کو نیند نہیں آئی۔ آگے وہ لکھتی ہے کہ رات بھر وہ ڈرتی رہی اور پھر اس کے بعد وہ سوچتی رہی کہ اگر میں سو گئی تو میں مر جاؤں گی، اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کرتی رہی، خود کو جھٹکے دیتی رہی اور پھر اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی رہی۔ واہ 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 واہ۔ پھر وہ کہتی ہے صبح تک کچھ بہتر ہوئی، لیکن وہ چند دن تک اسی صدمے کے اندر رہی، اور پھر کچھ دنوں کے صدمے کے بعد وہ دوبارہ انیسہ کے ساتھ وہاں گئی اور پھر سے جھولے لال وہ بن گئی۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ میڈیا جن لوگوں کو ہیرو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے یا جن چیزوں کو آپ کے سامنے ہیروئزم کے طور پہ پیش کرتا ہے وہ کتنی کالک سے بھری ہوئی، کتنی گندگی سے بھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ملالہ یوسفزئی نے اپنی بایوگرافی میں اور کیا کیا کچھ بتانا ہے، اس سے پہلے ہی میں اس کی بایوگرافی آپ کو بتا دیتی ہوں۔
اس کی پیدائش ہوئی تھی جناب 12 جولائی 1996 کو، کچھ لوگ 97 بھی کہتے ہیں، منگورا سوات کے اندر۔ ویسے تو منگورا جو ہے وہ کاسمیٹکس کے حوالے سے پسند کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال وادی سوات یہ کہلاتی ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ ہے جی یوسف زئی۔ ملالہ نے جناب اس کے بارے میں جو وجہ شہرت ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طالبان نے اس کو ڈھونڈ کے نکالا اور پھر اس کو گولی ماری، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈائری لکھا کرتی تھی، اور اس ڈائری کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھ کے، کہانیاں لکھ کے باہر کے ملکوں میں ارسال کیا کرتی تھی۔ اور مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کو اس کی اتنی قدر ہوئی کہ انہوں نے اس کو وہاں پہ بلا کے ایوارڈ دے دیا، سبحان اللہ۔ بہرحال 9 اکتوبر 2012 کو بیسیکلی اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، جب کال اس کے کی امتحان دینے کے لیے گئی تھی، اور میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتی کہ اس کو گولی نہیں لگی تھی، اسے لگی ہوگی، تبھی تو اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ہمیشہ بلنک کرتی رہتی ہے، اور گولی جو ہے اس کے سر کے قریب سے گزر کے اس کے گردن اور کندھے کے پاس سے جو ہے وہ لگی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اب آنکھ کیوں بلنک کرتی ہے اگر کندھے کے پاس سے گزری تھی، لیکن بہرحال اس کے بعد اس نے کہا کہ جی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ باہر کے ملک چلی جائے گی، پھر یہ اپنی پوری فیملی کو وہاں لے کر چلی گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں آکسفورڈ جیسے ادارے کے اندر جو ہے وہ حاصل کی، جس میں آج کل ماشاءاللہ سے وہ ویڈ کا نشہ کر رہی ہے۔ 29 مارچ 2018 کو ملالہ جو ہے وہ اس حملے کے بعد پہلی بار پاکستان اپنے آبائی علاقے منگورا میں آئی، لیکن پھر وہ یہاں سے واپس چلی گئی۔ ملالہ کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ اس نے ملالہ فنڈ کی ایک بنیاد رکھی، جس میں اس کا کہنا یہ تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جناب یہ کام کرتی ہے، اور بین الاقوامی فورمز اور اقوام متحدہ کی تقریبات میں بھی یہ شرکت کرتی رہتی ہے۔ 2014 میں اس کو نوبل انعام ملا تھا، اور اس کے بعد اسے عالمی سطح پہ شہرت جو ہے وہ ملی تھی، اور اس کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جی ضیاء الدین یوسف زئی، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور والد نے خوشحال پبلک سکول جو ہے وہ بنا رکھا تھا سوات کے اندر جب یہ سارا واقعہ کہا جاتا ہے کہ پیش آیا تھا۔ اور کچھ لوگ ضیاء جو ہیں ضیاء الدین ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بیسیکلی وہ مغربی ایجنڈے کو فروغ دیتے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کرتے تھے اور اپنے ہی لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف اکساتے تھے، اسی وجہ سے جو باہر کے ممالک ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی بیٹی کو گولی بھی لگی تھی کیونکہ ان سے ایک ریونج لیا گیا تھا۔ بہرحال 9 اکتوبر 2012 کو جب یہ حملہ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ چلی گئی، 2018 میں پاکستان آئی، 2014 میں اس کو نوبل انعام ملا، پھر ملالہ فنڈ کی اس نے بنیاد رکھی، اور پھر اقوام متحدہ میں وہ اتنی جا کے مشہور ہوئی کہ جناب اس نے تقریریں کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد 2013 میں پاکستان کے کچھ سکولز نے اس کتاب کے اوپر جناب پابندی لگائی جو کہ اس نے لکھی تھی کہ آئی ایم ملالہ، اور الزام یہ تھا کہ کتاب میں پاکستان اور مذہبی اقدار کے اوپر تنقید کی گئی تھی، اور یہ کتاب صرف ایک کہانی تھی، صرف ایک سیاست کے طور پہ استعمال ہوئی تھی۔ 2017 میں ملالہ صاحبہ جو ہیں محترمہ، جو کہ کہتی تھیں کہ میں سوات کے کلچر کو، پاکستان کے کلچر کو باہر جا کے کبھی نہیں بھولوں گی، انہوں نے پاکستانی کلچر چھوڑ دیا، اور وہی جو بیہودہ لباس وہاں پہ پہنے جاتے ہیں انہوں نے وہ پہننا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور مزیدار بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ملالہ نے ایک بڑا ہی متنازع قسم کا بیان دیا تھا، جس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، لوگ بس ایک ریلیشن شپ بنا لیں اور اس ریلیشن شپ میں رہیں۔ میرے خیال سے اس وقت وہ ویڈ کے نشے میں ہوگی جس کی وجہ سے اس نے یہ بیان دیا، بعد میں اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کے والدین نے اس کی طرف سے کچھ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور ویسا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد فائنلی اس نے شادی کر لی۔ شادی جو ہے وہ اس نے 9 نومبر 2021 کو کی، اور شوہر کا نام جو ہے وہ اثر ملک ہے، جو پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے جنرل مینیجر ہیں، اور ایک نجی تقریب ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنا نکاح جو ہے برمنگم میں کیا تھا، اور گھر کے اندر اور گھر کے قریبی جو خاندان کے لوگ ہیں بس وہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ شادی سے متعلق جو ملالہ نے بیان دیا تھا، جس پہ اس کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، بس ایک ریلیشن شپ بن جائے، یہ ووگ میگزین ہے جو اس کے لیے انہوں نے جناب یہ انٹرویو دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب اچانک سے ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کروائی تو جناب انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، لیکن مزیدار بات یہ کہ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ اس شخص کے ساتھ ان کی شادی ہو، کیونکہ یہ ان کی لو میرج تھی، اور یہ کہ ان کے جو والدین ہیں وہ چاہتے تھے کہ یوسف زئی قبیلے کا ہی کوئی لڑکا ہو جس کے ساتھ وہ شادی کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے پیرنٹس کو منع کرتے ہوئے کہ یہ میرا حق ہے، میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، جس سے چاہے مرضی کروں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ملالہ نے اپنے شوہر کے ساتھ شادی سے پہلے جو ڈیٹنگ کی اور اس کو جتنا خفیہ رکھا، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی نہیں بتایا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہی ہوں، اس ساری چیزوں کا بھی احوال اس کے اندر بتایا ہوا ہے۔ یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے مستقبل کی آنے والی لیڈر جس کو پاکستان میں اب لانچ کیا جائے گا، اس کے ماشاءاللہ سے یہ جو کارنامے ہیں
माशाल्लाह से नोबेल इनाम याफ्ता भी हैं, उसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आइए और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।